पुलिसकर्मी राजनीति में जब आते हैं तो कैसी राजनीति करते हैं और क्या राजनीति आसान काम है? क्योंकि पुलिस वाले का मिजाज और पुलिस वाले का काम करने का जो तरीका होता है वो सियासतदानों से बिल्कुल उलट होता है। सियासतदान घुमा के भी बात करेगा, सियासतदान गोलमोल बात भी करेगा, पुलिस वाले को सीधा बात करने की आदत होती है। मेरे साथ हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस से आईजीपी की पोजीशन से रिटायर हुए और एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर अपने पूरे कालखंड में रहे। जम्मू की ट्रैफिक को भी सुधारा और जब जम्मू कश्मीर पुलिस को छोड़ा तो तब आईजीपी रेलवेज थे। मेरे साथ है शफकत बटाल। बटाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। पुलिस वालों के ख़ानदान से आने के बाद ये मिजाज ने क्या करवट ली, आप सियासत में आ गए? नहीं, मिजाज ने कोई ज़्यादा करवट नहीं ली। बेसिकली कुछ चीज़ें आप में इनहेरेंट होती हैं। ठीक है, आई वॉज अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस फैमिली से आया मैं, और रिक्वायरमेंट पुलिस डिपार्टमेंट की कुछ और होती है, लेकिन अंदर से मैं एक सोशल वर्कर हूँ बेसिकली। और यूनिफॉर्म में रह के भी हमने कोशिश की कि हम उस सोशल वर्कर को जो है कहीं ख़त्म ना होने दें। तो उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, बिकॉज आई थॉट दैट 60 इज़ टू अर्ली टू रिटायर एक्चुअली। सर्विस से तो रिटायर होना पड़ता है, मजबूरी है, सरकार ने उम्र रखी है। तो फिर ये सोचा कि भाई हम ये जो अंदर की बात है इसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे। तो फिर सोचा कि बेस्ट तरीका ये है कि हम पॉलिटिक्स में आए। इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि वैसा टाइम था कि ज़रूरत थी लोगों की। नहीं शफकत साहब, ऐसा तो नहीं कि 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत सारे लोग हालात से मुतासिर हुए। लोग जुडिशरी में थे, उनने वहाँ से इस्तीफ़े दिए। लोग सिविल सर्विस में थे, उनने वहाँ से इस्तीफ़े दिए और उसके बाद सियासत में आए और फिर किसी न किसी सियासी जमात का हिस्सा बने। तो आप भी 5 अगस्त के 2019 के बाद के हालात से मुतासिर हुए या वैसे ही आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी से मुतासिर थे? नहीं, देखिए, मैं तो 5 अगस्त से बहुत पहले, मैं जनवरी 2019 में रिटायर हुआ। तो दिल में यही था कि लोगों की खिदमत करेंगे। और जब सियासत की तरफ मन बना तो देखा कि आज आके जो हमारी अपनी जमात है, सियासी जमात, जो लोगों की जमात है, जो लोगों ने खुद बनाई है, जो कुर्बानियाँ दे के बनी है, और जिसका जो विज़न और जो एजेंडा है वो वही है। वो शेर कश्मीर जो हैं उनका विज़न और उनके साथियों का विज़न कैरी फॉरवर्ड करती थी। तो उसी में फिर मन बना ज्वाइन करने का। तो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आप उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, या आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि जम्मू कश्मीर में सियासत का मिजाज 2002 के बाद यही रहा है कि 2002 से 2008 तक पीडीपी, 2009 से 2014 नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर दोबारा पीडीपी। तो अब आपको भी लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब बरसर इख्तिदार आने वाली है, तो चलो हम चलते हैं। इतना छोटा हम सोचते नहीं हैं कि कोई पावर अटेन करने के लिए। देखिए, पावर तो हमने बहुत एंजॉय किया। आपको पता है, मेरे वालिद मोहतरम काफ़ी देर पुलिस अफसर रहे, उनकी सर्विस के दौरान ही मैं अपॉइंट हुआ। और हमने भी इन ए वे अगर आप कहें इक़्तिदार बहुत लंबा देखा है। तो इक़्तिदार और कुर्सी और मंत्री और एमएलए बनने की बात नहीं है, वो एक इंसिडेंटल होता है, उसमें आपको मौका मिलता है और काम करने का। लेकिन बेसिक चीज़ जो हमारी जो विरासत थी, सियासी विरासत को होल्ड ऑन करने के लिए, पकड़ने के लिए हमने ज्वाइन किया। तो आपने कहा सियासी विरासत। बटाल साहब, जब हम कश्मीर के हालात देखते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद वाले जम्मू कश्मीर, एज पुलिस ऑफिसर आपने भी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपने भी दहशतगर्दी का कलाकुमा करने की पूरी कोशिश की। 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर आज तक 6 साल गुजर चुके हैं। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि हालात अब बहुत बेहतर हो चुके हैं? पत्थरबाज अब सड़कों पर नहीं है, हुर्रियत वालों के दफ्तर बंद हो चुके हैं, दहशतगर्दों की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं रही है? क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, जहाँ तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक हालात क्रिएट हुए और वो मंजर आम पे आए, और उनका एजेंडा में भी आई डोंट नो उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, लेकिन जो मीन्स उन्होंने इख्तियार किए वो तो एक छोटा बच्चा भी अगर पढ़ा लिखा हो वो समझ जाएगा कि वायलेंट मीन से आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बेटर हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। जो कैलेंडर्स निकलते थे, हड़तालें होती थी, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो कम हुई हैं। लेकिन
اس کا کارن یہ بھی ہے کہ آپ کو کنٹینیوسلی ایک گرپ رکھنی پڑتی ہے نارمل سے ہٹ کے. نارمل سے ہٹ کے آپ کو ایکسٹرا چیزیں کرنی ہیں جس میں پھر یہ بھی آپ کو ایلیگیشن لگ سکتی کہ آپ نے جی بالکل کوئی کوئی کسی بھی اپوزیشن کی گنجائش نہیں رکھی ہے. ٹھیک. کوئی بھی بات آپ سرکار کے خلاف نہیں کر سکتے. تو بہت زیادہ وہ آئرن ہینڈ سے رکھا ہوا ہے. آپ کی سرکار کو 1 سال ہو گیا, آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ویسا ہی ہے؟ بالکل ویسا ہی ہے. ہماری سرکار کس ماحول میں ہے سرکار آپ خود جانتے ہیں. یہ ڈیول سرکار ہے. یہ ماڈل تو کانسٹیٹیوشن کے باہر ہے. یہ ماڈل تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ بہترین ماڈل ہے, میں دوسری طرح سے آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ بہت اچھا ماڈل ہے گورننس کا تو ہر جگہ کیجئے کہ آپ اصل جو پاور ہے گورنر یا لیفٹیننٹ گورنر کے ہاتھ میں رکھیے اور آپ رکھیے ایک چیف منسٹر کو جس کو پھر آپ چلنے نہیں دیں گے. اگر آپ اپنے حساب سے چلے گا تو ٹھیک ہے, نہیں چلے گا آپ کے حساب سے تو آپ اس کو چلنے نہیں دیں گے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ لیفٹیننٹ گورنر ہی سرکار چلا رہے ہیں, تو آپ کی کاؤنسلر منسٹر استعفیٰ کیوں نہیں دیتی؟ آپ لوگ حکومت سے باہر کیوں نہیں نکل جاتے؟ دیکھیے یہی تو سوال یہ ہے کہ جب 2019 ہوا, 2019 کے بعد کئی سال تک کوئی الیکشن وغیرہ نہیں ہوا. کم سے کم ایک چیز یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ریپرزنٹیشن ہے لوگوں کی. ٹھیک. کہیں نہ کہیں لوگوں کی بات ہوتی ہے. ٹھیک. ادروائز ہم اپنے کمروں میں چلاتے تھے, سوشل میڈیا پہ چلاتے تھے. یو ہیو اے چیف منسٹر, یو ہیو کاؤنسل آف منسٹرز ود دا ہوپ فار دا لاسٹ مور دین 1 year وی ہیو بین کیرینگ آن ود دا ہوپ کہ جو پرومسز کیے گئے ہیں آپ نے کیے ہیں. نو پرومسز آف دا اسٹیٹ ہوڈ. ٹھیک. پہلا پرومس تو اس پہ آئی ہے نا, اپنے پرومسز کی بات ہم بعد میں کریں گے. ٹھیک. پہلے اس پرومس پہ آئیے. الیکشن کے ریزلٹس نکلنے تک کیا نیریٹو تھا دلی کا؟ ڈیلیمیٹیشن, الیکشن, اسٹیٹ ہوڈ. ٹھیک. کیوں نہیں اس کی بات ہوتی؟ کیوں لوگوں کو پھر سپریم کورٹ جانا پڑ رہا ہے جبکہ میرے حساب سے کیس ڈیسائیڈڈ ہے آلریڈی. سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے بیکاز گورنمنٹ نے ان اے وے انڈرٹیکنگ دی ہے وہاں کہ ہم نے اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنا ہے, اس کو آپ چھیڑیے مت. یہ مدعا ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا سپریم کورٹ نے. پہلے تو اسٹیٹ ہوڈ کی بات, ہمیں امید یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہم آپ کو ایٹ فیس ویلیو لیتے ہیں. ٹھیک. ہم یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ لیڈرشپ جو کنٹری کی ہے, پرائم منسٹر ہیں, ہوم منسٹر ہیں, انہوں نے جو وعدہ کیا ہے, انہوں نے جو زبان دی ہے وہ پوری ہوگی. کیوں نہیں ہو رہی؟ پہلے تو اس کی بات کریں نا, پھر ہم پہ تنقید کریں آپ. اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے جو میں نے کہی آپ سے بات کہ آج آ کے بک سٹاپس ود ایل جی صاحب, ٹھیک. ناٹ ود دا چیف منسٹر. چیف منسٹر کے ہاتھ میں جو ہے, ہاں اس کی تنقید آپ کر سکتے ہیں, اس کا جواب دہی ہے, بالکل ہے. ایم ایل اے کے ہاتھ میں جو ہے اس کی جواب دہی ہے, وہ جواب دہی آپ لے سکتے ہیں, لے لیجئے, لیکن ان کی بھی بات کیجئے. میں یہ چاہوں گا کہ ہمیشہ جموں کشمیر کے لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہے. کہیں نہ کہیں مختلف ہسٹری کے مختلف مقامات پہ, وقتوں پہ, اس کو ہم بیٹریل کہیں, دھوکہ کہیں, لیٹ ڈاؤن کہیں, جو بھی کہیں, ہمیں کیا گیا. ٹھیک. تو اس کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ بٹ آپ وٹال صاحب اسی سسٹم کا حصہ تھے جس سسٹم کو آپ کہتے ہیں لیٹ ڈاؤن کیا گورنمنٹ آف انڈیا نے. یو آر پارٹ آف دیٹ سسٹم. اور آپ کو وہ سسٹم بالکل صحیح لگا تب تک جب تک آپ خود پولیس فورس کا حصہ تھے, آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, ڈنڈا تھا, آپ سسٹم کو چلا رہے تھے. لیکن جب آپ سسٹم سے باہر آ گئے, آپ کو لگ گیا پرک پریولیجز سب چلی گئیں, تو چلیے آپ اس کی مخالفت دلی کی شروع کرتے ہیں. دیٹ از واٹ ہیز بین دی نارم ان کشمیر ویلی, کہ آپ تب تک تو کچھ نہیں کہتے جب تک آپ اقتدار میں ہیں. یو آر فری ٹو لیول دس ایلیگیشن, بٹ آپ میری اصل بات کو کیوں ایوائڈ کر رہے ہیں؟ میرا کیا رول رہا ڈیورنگ مائی سروس, یا میں کیا سوچتا تھا؟ کبھی کبھی انسان باہر سے نہیں اندر سے روتا ہے. آپ کا دکھ آپ کے چہرے پہ نہیں دکھتا ہے, آپ کا اندر ہوتا ہے, وہ تو ضروری نہیں ہے دکھانا. لیکن آپ اصل بات پہ نہیں آ رہے ہیں, آپ مجھ پہ آ رہے ہیں, مجھ سے جواب طلبی کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. I will not allow you to shift goal posts. آپ آ جائیے ان باتوں پہ اور مجھے بتائیے کیسے کرنا ہے, کیسے ذمہ وار ہے عمر عبداللہ صاحب کی سرکار اگر کوئی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک.
Let us discuss those things. We are open to criticism. لیکن جب مرکز کی بات آتی ہے, مرکز یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جب تک پولیس تھی, آپ کے پاس جب تک ایڈمنسٹریشن تھی, تو ہم جب جموں کشمیر کی تاریخ کو کھنگالتے ہیں, رائٹ فرام 1996 سے شروع کروں, زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا میں, 96 سے لے کر 2002 تک, اس کے بعد 2009 سے 2014 تک, 2009 سے 2014 تک عمر عبداللہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ تھے, اور 2009-10 کے تمام واقعات آپ کو پتہ ہیں. اس کے بعد 2013-14 کے حالات بھی آپ کے ذہن میں بالکل تازہ ہوں گے. اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن کا استعمال اپنے سیاسی حریفوں کو دبانے کے لیے, جو سیاسی مخالفت ہے اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے, اور اپنے سیاسی مخالفوں کو نئی دلی والا برانڈ کرنے کے لیے کیا جاتا رہا ہے. یہ کیسے رہا, کیسے ہم کین یو ایکسپلین دس, کہ آپ الیج کر رہے ہیں کہ جو بھی پاپولر حکومت رہی ہے, جو بھی چیف منسٹر رہا ہے, خاص کر جس جماعت سے آپ تعلق سنس رکھتے ہیں, میں نیشنل کانفرنس ہوں, بتائیں کس سیاسی لیڈر کو عطاب کا شکار بنایا گیا نیشنل کانفرنس سے, بتائیے. نو ون, ناٹ ایون میڈیا, سب سے پہلے جو آئے دن کرٹیسائز کرتی تھی. آج آپ کر سکتے ہیں؟ آج آپ نہیں کر سکتے. آج ہاں این سی سرکار کو کر سکتے ہیں. بیونڈ دیٹ نہ دلی کو کر سکتے ہیں, نہ آپ ایل جی سیگمنٹ کو کر سکتے ہیں. 1979 میں شیخ محمد عبداللہ, مرحوم شیخ محمد عبداللہ نے پبلک سیفٹی ایکٹ کا قانون لایا. اس کے پہلے شکار جو ہے کشمیر بس اڈا ڈرائیورس ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بنے. وہ صرف اس لیے بنے کیونکہ جنتا پارٹی کی مدد کی تھی ان نے انتخابات میں. دوسرے شکار پبلک سیفٹی ایکٹ کے بنے محمد یوسف طارقامی. اس لیے بنے کیونکہ محمد یوسف طارقامی نے اعلاناً یہ کہا تھا, اور وہ باضابطہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ہے, انہوں نے یہ شیخ محمد عبداللہ کو کہا تھا کہ یہ جنرل ضیاء الحق کی طرح جو ہے یہاں پر ڈکٹیٹر ہے. ڈکٹیٹر ان کو کہا تھا, اور لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کو اس ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے. وہ شکار بنے. پھر اس کے بعد تمام جتنے بھی لیڈر بعد میں حریت کے لیڈر کہلائے, سید صلاح الدین ہیں اس میں, یا اس میں سید علی شاہ گیلانی ہیں, عبدالغنی لون, تمام آپ کے سیاسی حریف تھے. آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ نے کسی سیاسی جماعت کو جو آپ کی مخالفت میں کھڑی ہوئی, حزب اختلاف بنانے کی جس نے کوشش کی, آپ نے ان کو کبھی دلی کا ایجنٹ, کبھی کسی کا ایجنٹ, کبھی کسی کا ایجنٹ کہہ کر ان کو کبھی بھی اپنے خلاف حزب اختلاف کو جموں کشمیر مضبوط ہونے نہیں دیا, اور جو بھی کھڑا ہوا اس کو اسی طریقے سے آپ نے قید و بند کی مشکلوں میں ڈال دیا, پریشان کر دیا. یہ دو فیکٹرز ہیں آپ کے سوال میں. ایک ہے کہ ہم نے جی برانڈ کیا, ایلیگیشن آپ کی یہ ہے کہ ہم نے جی برانڈ کیا کسی کو کہ یہ دلی کا ایجنٹ ہے. وہ ہسٹری گواہ ہے اس کی کہ اگر دلی کا ایجنٹ کوئی تھا تو وہ کون تھا, ٹھیک, اور اس نے کیا بینیفٹس حاصل کیے. We have a long history of betrayals, اس میں کوئی شک نہیں ہے. This is the political part. جب آپ پی ایس اے لاگو کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ نے کچھ انسیڈنٹس بتائے کہ انہوں نے یہ کہا تو کئی انسیڈنٹس ہیں, لیکن کوٹ سو مینی ادرس, انہوں نے یہ کہا تو ان پہ پی ایس اے لگایا گیا, فلانے نے یہ کہا تو ان پہ پی ایس اے. یہ آپ کہہ رہے ہیں زبانی. Now every PSA detention is based on certain allegations, transferred into a dossier. Yes. Now وہ dossiers کہاں ہیں? What were those allegations which compelled maybe the administration at that time to detain a person? حال ہی میں کچھ اور بھی ہوئے ہیں 2019 کے بعد, 19 کے سے پہلے, یہ جو کاروائی سے پہلے بھی ڈیٹینشنز ہوئی ہیں. وہ ڈوزیئرز بھی پڑھیے آپ کو پتہ لگے گا کہ کس نے کیا کیا. نہیں, آپ مانتے ہیں آپ نے اپنے سیاسی حریفوں کو دبایا, آپ نے اپنے سیاسی حریفوں کو سانس تک نہیں لینے دی, اور آپ کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ آپ کا ایک اور انداز ہے اپنے سیاسی حریفوں کو کیا کہتے ہیں ڈیروگیٹ کرنے کا, بیریٹ کرنے کا, کہ آپ اپنے سیاسی حریفوں کو لے کر نا کشمیر میں بڑے سارے نام مشہور کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ مرحوم مفتی محمد سید کو لے کر آپ کی جماعت نے جب وہ کوشش کر رہے تھے سیاسی طور پر کہ میں بھی وادی کشمیر میں کچھ کروں, تو آپ نے اعلاناً کہنا شروع کر دیا بھائی مفتی محمد سید جو ہیں وہ ایچکن سلوا رہے ہیں دلی میں, تیاری کر رہے ہیں چیف منسٹر بننے کی. پھر آپ نے ان کے ساتھ ایک نام جوڑ دیا. پھر اس کے بعد جب غلام نبی آزاد آئے تو غلام نبی آزاد کے ساتھ بھی ایک نام جوڑ دیا. اس کے بعد اب جب سجاد غنی لون آئے تو آپ ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو کل تک, اور آپ کے بڑے لیڈر نے کہا جن سے آج کل آپ لوگ بہت ناراض ہیں, اس لیڈر نے اعلاناً کہا کہ بھئی یہ تو نریندر مودی کو اپنا بڑا بھائی کہتا ہے, یہ تو نریندر مودی کو کہتا ہے.
یہ جو Why do you brand people like this? یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کشمیری میں اس کو کہتے ہیں ریس کاڑن. کسی بندے کو کوئی نام لگا دینا ساتھ, مجھے نہیں پتا ہے ڈوگری اور ہندی میں کیا کہتے ہیں. Why do you attribute every such thing to the National Conference? Because that is what records say. نیشنل کانفرنس کو ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے آپ ذمہ وار ٹھہرا رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے آپ کا انٹرویو جو ہو رہا ہے نا وہ ٹوٹل اینڈ ٹوٹل فوکسڈ ہے نیشنل کانفرنس کی طرف. تو آپ جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, بٹ آئی ووڈ لائک یو ٹو اوپن اپ دس انٹرویو, ٹاک اباؤٹ ادر تھنگس. I'll talk about those things also. But these are all allegations which have been leveled on your party. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ سجاد لون صاحب نے یہ کہا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ بالکل صحیح ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ کئی بار نیشنل کانفرنس کو ختم کرنے کے لیے ان کی سرکاروں کو ڈسمس کیا گیا؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے شہر کشمیر کو گرانے کے لیے جب انہوں نے آواز اٹھائی لوگوں کے لیے ان کو قید و بند میں رکھا گیا؟ واٹ از دس آبسیشن ود نیشنل کانفرنس جو ایک نیشنلسٹ پارٹی ہے, جن کے ورکروں نے ترنگا جھنڈا اٹھایا مشکل وقت میں, جنہوں نے پاکستانی فورسز کے ساتھ لڑا. واٹ از دس ہیٹریڈ جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے نا کہ ٹوٹل جو ملزم یہ ہے نیشنل کانفرنس. اب اگر نیشنل کانفرنس ملزم رہی ہے اور اتنے حملوں کے باوجود بھی نیشنل کانفرنس کو کوئی بھی فورس, میں صرف بی جے پی کی بات نہیں کروں گا, I will not level undue allegations against any party. It is a policy. It has been a policy right from once the accession was done. Accession جیب میں رکھ کے the conspiracy started. And conspiracy کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوکل لوگوں کو ساتھ لیں. ٹھیک, چاہے وہ شیخ عبداللہ صاحب کے ساتھی ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر فاروق کے ساتھی ہیں, چاہے وہ عمر صاحب کے ساتھی ہیں. کیونکہ اکثر میں سنتا رہتا ہوں, آپ کی بھی باتیں سنتا رہتا ہوں, جی اتنے لوگ جی نیشنل کانفرنس کے ان ٹچ ہیں فلانے کے ساتھ. اس نے یہی جوڑ توڑ کی پالیٹکس جو ہے, یہی ڈیموکریسی آپ نے پنپنے دی ہے جموں کشمیر میں, اور دہائی دے رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس نے ایسا ویسا کیا. جب نیشنل کانفرنس ایز اے جماعت اٹ ہیز ٹو سروائیو, جب اس کو کوئی دھوکہ دیتا ہے تو وہ کیا اس کے گنگان گائیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے آغا سعید روح اللہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دیکھیے, آغا سعید روح اللہ صاحب ایک بڑی معتبر شخصیت ہیں. میرا اور ان کا ایک چھوٹا سا لیکن بہت زبردست ایک رشتہ لیکن ہے. سیاسی طور پر ڈرتے ہیں آپ. نہیں, آپ نے جواب دے رہا ہوں نا. لفظ کا استعمال کیا معتبر. آپ نے سوال پوچھا, ہیو دا پیشنس ٹو لسن ٹو می, کیونکہ یو ہیو ٹو کوالیفائی سرٹن تھنگس. جب میں روح اللہ صاحب کی بات کروں گا تو میں, بلکہ کسی کی بھی, مجھے ادب سے بات کرنی چاہیے. مجھے نہیں اچھا لگتا ہے کہ آپ ڈیروکریٹی الفاظ استعمال کریں. ان کا اور میرا ایک چھوٹا سا ایک پرسنل لیول کا بھی رشتہ ہے. ان کی جو شخصیت ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے مذہبی, دوسرا ہے سیاسی. جہاں تک ان کا مذہبی اسٹیچر کا تعلق ہے وہ بالکل فیملی سے ہے. ان کے معتبر فادر تھے جو شہید کیے گئے, وہ ایک سلسلہ ہے. اس میں ہمارا we have nothing against him اور he has nothing against us. اب آئی بات سیاست کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر نیشنل کانفرنس کا ایک ورکر ہوں, میں اپنے آپ کو لیڈر تو خیر سمجھتا نہیں ہوں, اور لیڈر بنتے بنتے تو عمر گزر جاتی ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جب تک میں نیشنل کانفرنس کا ممبر ہوں, پہلے تو میں نیشنل کانفرنس کا جب ممبر ہوں تو میں نیشنل کانفرنس کا کیا کیا مانتا ہوں. ٹھیک, کیا میں نیشنل کانفرنس کا ڈسپلن مانتا ہوں؟ کیا میں نیشنل کانفرنس کی آئیڈیالوجی مانتا ہوں؟ ٹھیک, کیا میں نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ کو مانتا ہوں؟ یہ 4 پیرامیٹرز ہیں, تبھی میں ایک نیشنل کانفرنس کا ممبر اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں. آپ ان کو سبق دے رہے ہیں؟ نہیں, میں سبق نہیں دے رہا ہوں, میں ایک بات کہہ رہا ہوں. میں کون ہوں سبق دینے والا؟ وہ بہت ان کو ایکسپوجر ہے, وہ بہت منجے ہوئے ہیں سیاست میں. یہ اگر میری بات مان لیجئے میں تنظیم سے کچھ بات کہتا ہوں, میری تنظیم بات نہیں مان رہی ہے, یا تو میں نے میجورٹی کی بات سننی ہے,
ڈیموکریسی ہے. ٹھیک آپ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہائیسٹ باڈی ہے, ہر پارٹی میں ہوتی ہے, ٹھیک ہماری بھی ہے. ٹھیک روح اللہ صاحب نے کئی بار اس کمیٹی میں بات کی ہوگی, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہوگا, باقی لوگوں نے بھی رکھا ہوگا. سب کا اپنا اپنا اسٹیچر ہے. عبدالرحیم راٹھر صاحب کا اپنا اسٹیچر ہے, ساگر صاحب کا اپنا اسٹیچر ہے, اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کا اسٹیچر ہے. ایک ڈیموکریٹک جماعت میں, ایک ڈیموکریٹک حکومت میں, ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ کے میجورٹی ڈیسیجن پریویل ہوتا ہے. ٹھیک سو اگر کہیں تضاد ہے, یہ کوئی سبق نہیں یا گیان نہیں یا سجیشن نہیں ہے ان کو, ایک بات ہے, میری ریئیکشن ہے یہ مودبانہ میری یہ اس میں رائے ہے کہ either you toe the party line, either I toe the party line, ٹھیک or I part ways, as simple as that. یعنی آپ ان سے کہتے ہیں پارٹی میں نہیں ان سے کچھ کہہ رہا ہوں, میں ایک سچویشن کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کا وے آؤٹ. آپ کیا کہیں گے ان کو؟ آپ مجھے بتائیں, اگر آپ سے رائے میں سوال ہی پوچھوں گا جس صحافی کے طور مطلب آپ you are not agreeing with me in a way. I don't need to, I need to just ask you Point is questions. کہ آپ کہہ رہے ہو, میں نے کچھ کہا, آپ کہتے ہیں جس کا مطلب آپ اس کو کہتے پارٹی چھوڑو. میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا. نہیں, لیکن آپ کے وزیر اعظم عمر عبداللہ نے باضابطہ ان کو لے کر بیان دیا اور کہا کہ دلی میں آلودگی بہت زیادہ ہے اور اس آلودگی کا شکار جو ہیں, جو بھی لوگ ہم نے یہاں سے دلی بھیجے وہ آلودگی کا شکار ہو گئے. تو آپ یعنی آغا سعید روح اللہ, جن کو خود آپ نے کہا بڑی معتبر شخصیت ہیں, آپ اس معتبر شخصیت کو لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آلودہ ہو گئے ہیں دلی جا کر. آپ ان پر الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جناب آپ دلی گئے ہو, آپ دلی والوں کے ہو گئے. آلودگی تو بہت مجھے لگتا ہے غلط لفظ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے آلودہ ہو گئے وہ؟ دیکھیں, عمر صاحب نے کوئی بات کہی ہے, انہوں نے کسی بیک گراؤنڈ میں بات کہی ہے, وہ مجھ سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں کسی بھی لیڈر کے بارے میں. ایون میرے جیسے ایک چھوٹے ورکر کے بارے میں بھی ان کو ساری معلومات ہوتی ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ کہاں گیا ہے, یہ کس سے مل رہا ہے. ایسے ہی وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے. ان کے پاس ریزنز ہوں گے اگر انہوں نے کوئی ایلیگیشن لگائی اور تجربہ ہے پارٹی کا. ٹھیک, There are people who have been sent, جیسے انہوں نے کہا, چاہے شیخ صاحب نے بھیجے, چاہے فاروق صاحب نے بھیجے, چاہے اب عمر صاحب نے بھیجے, ان کے اپنے ریزنز ہوں گے, وہ وہی جانتے ہیں. لیکن چونکہ پاسٹ ایکسپیرینس ہمارا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی انفلوئنس, کوئی انفیکشن یا آلودگی یا جو آپ کہہ رہے ہو وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک, جو ان کے ریسنٹ کنڈکٹ سے بھی, جیسے آغا صاحب کی بات چل رہی ہے, الیکشن ہونا تھا, ٹھیک ہے, یو میں ہیو ریزرویشنز, یو میں ہیو ڈفرینسز, ہو سکتا ہے مجھے بھی کوئی, میرے دل میں بھی کوئی بات ہو کہ بھئی تنظیم کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پرسنل ایگوز کو چھوڑ کے, پرسنل باتوں کو چھوڑ کے, لائکس ڈس لائکس کو چھوڑ کے جب تنظیم کی بات آتی ہے, دیکھیں نا, اگر بڑگام کا الیکشن ہم لیں, who has won that election? PDP. PDP پہ کیا آغا صاحب الزام لگاتے ہیں؟ What is PDP to us? What has PDP done to us? اور انہی کو ہم نے ایک سیٹ جتا کے دی بیکاز روح اللہ صاحب نے کہا جی میں کمپینی نہیں کروں گا. انہوں نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا اپنے حساب سے. وہ ان کے اس کے میرٹس ڈیمیرٹس میں یہاں ڈسکس نہیں کروں گا کہ انہوں نے, کیونکہ ان کو لگتا ہے, وہ الزام ہی لگاتے ہیں کہ ایک سموک سکرین ہے جس کے آگے آپ کہتے ہیں بی جے پی کو, صبح شام کہتے ہیں بی جے پی کو روکنا ہے, بی جے پی کو روکنا ہے. وہ کہتے ہیں سموک سکرین کے پیچھے آپ کا گٹھ بندھن ہو چکا ہے, آپ بی جے پی سے مل چکے ہیں, آپ کا ہاتھ مل چکا ہے. مطلب جو ان کے انٹرویوز سے لگتا ہے. آپ خود باتیں بناتے ہیں. I say something, وہ کیمرہ پہ ہے, لوگ خود سنیں گے اور سمجھیں گے, کنکلوڈ کریں گے. ہاں, آغا صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں, وہ لوگ خود سمجھیں گے. آغا صاحب کی انیکشن سے, الیکشن سے دور رہنے سے کیا ان کے کاز کو, let us talk about his cause. What is his cause, by the way? His cause is people. میں اس کو فیس ویلیو پہ, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس لیے ووٹ دیا گیا تھا تاکہ آپ آرٹیکل 370 کو ریزریکٹ کرتے. وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی آپ نے کہا ہم سگنیچر کیمپین کریں گے اسٹیٹ ہوڈ کے لیے, اور آگے کہتے ہیں جو اسٹیٹ ہوڈ کے لیے آپ کیمپین کرو یہی تو بی جے پی چاہتی ہے. Point is, now I'll come to another, again the same point, کہ آغا صاحب or even me or even anybody from the party, if he has difference of opinion, if he has an advice to give, اور if he اگر ناراضگی کا اظہار کرنا ہے پارٹی کے ساتھ تو کہاں کرنا ہے؟
کس جگہ پہ کرنا انہوں نے. ڈو یو بلیو کہ جو اسٹیٹ ہوڈ کا کاز ہے دیٹ از پیراماؤنٹ اور 370 از پیراماؤنٹ؟ آپ آغا سعید روح اللہ کے 370 کے ساتھ ہیں یا عمر عبداللہ کی اسٹیٹ ہوڈ کی سگنیچر کیمپین کے کیا ساتھ؟ ہے اسٹیٹ ہوڈ ڈسٹنکٹ ہے اس لیے کہ وہ پرومسڈ ہے. ٹھیک. ایک آدمی نے ساری چیزیں آپ سے چھین لی, ٹھیک. چاہے آپ اس کو صحیح سمجھو, غلط سمجھو, غیر قانونی غیر آئینی سمجھو, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. لیکن وہ پرسن ان اتھارٹی ہے اور دیٹ پرسن ان اتھارٹی ہیز اے لاٹ آف فالوئنگ. ہی از ہیڈنگ دا گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ ہی ہیز ٹولڈ یو دیٹ یو ول گیٹ دا اسٹیٹ ہوڈ بیک. ٹھیک, ٹھیک. سو دیٹ از وائی اٹ از سپریٹ تھنگ. Separate. جہاں تک ہماری اصل لڑائی ہے, اصل لڑائی ہمارا ایجنڈا ہے وہ رہے گا. تو اونلی ڈفرینسز جو عمر صاحب بار بار کہتے ہیں کہ چونکہ یہ پرومسڈ ہے سو وی ہیو اے رائٹ ٹو آسک فار دس ٹھیک. اینڈ وی ہیو اے رائٹ ٹو گیٹ اٹ. ٹھیک. ایز لانگ ایز 370 آرٹیکل 35A وغیرہ کنسرن ہے, چونکہ انہوں نے وہ لے لیا ہے, دیٹ واز اے پالیسی ود دیم. اسٹیٹ ہوڈ چھیننا ان کی اسٹیٹڈ پالیسی نہیں تھی بی جے پی کی. اسٹیٹڈ پالیسی, نون پالیسی ان کی تھی کہ 370 اور یہ جو اسپیشل اسٹیٹس ہے ہم ختم کریں گے. سو یہ کیسے پروڈنٹ ہے, یہ کیسے پاسبل ہے کہ جنہوں نے 70 سال لگائے اس چیز کو لے جانے کے لیے وہ آپ کو واپس دے دیں گے. تو دس بیٹل از ناٹ اوور اور اٹ از اے پولیٹیکل بیٹل. سو واٹ ڈو یو بلیو؟ ڈو یو بلیو کہ آغا سعید روح اللہ جو کچھ آپ کی پارٹی جماعت میں کر رہے ہیں جماعت توڑنے کے لیے کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. Is he playing into the hands of somebody in Delhi? دیکھیے آئی کین ناٹ سے, آئی ایم ٹو اسمال اے پرسن ٹو سے دیٹ. میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ جو ٹاپ somebody with connections both inside a political party and inside the system, اگر وہ یہ کہیں تو پھر کس کے پاس انفارمیشن ہے؟ نہیں, پارٹی لیڈرشپ ہی اس پہ کمنٹ کر سکتی ہے. دس از ٹو بگ اے, یہ میری پے گریڈ کے اوپر کا سوال ہے. آئی کین ناٹ کمنٹ آن دس بیکاز ایسے میں ایلیگیشن لگا دوں خواہ میں. البتہ somehow مجھے لگا کہ تھوڑا سا ایکسیڈ کر رہے ہیں آغا صاحب. وہ کہتے ہیں کہ عمر عبداللہ ایروگنٹ ہے. دیکھیے میں نے ریسنٹلی ان کی جب وہ شاید جرمنی گئے تھے, کہاں واپس آئے تو انہوں نے وہ تقریر کی اپنے سپورٹرز کو. انہوں نے کوئی نریٹ کیا, ناٹ اونلی تقریر کی, آپ کو ہرایا انہوں نے بڈگام میں, انہوں نے ہرایا. چلو وہ تو میں نے آپ کو بتایا, political party. he defeated himself. He has defeated himself. That is your presumption. Reality is he defeated your political party. He defeated 41 MLA. As of now he is NC. 41 MLA ہار گئے. کوئی بات نہیں, وہ انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, وہ یہ نو ہاؤ اٹ از. 41 لوگ ایک جگہ جا کر کیمپین کرتے along with چیف منسٹر عمر عبداللہ, somebody with fantastic oratory skills. اس کے باوجود آپ اگر بڈگام ہار جاتے ہیں تو that speaks a lot about the depth and volume of the person. In that constituency. Yes. In that constituency. You testing somewhere else also? In that constituency depth and volume اس کی acknowledged ہے, اس میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں. لیکن میں آپ کے ان کی تقریر, جب سے آپ عمر صاحب کی بات کریں, وہ کہتے ہیں وہ ایروگنٹ ہے, یا انہوں نے, میں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا, یا آپ کوٹ کر رہے ہیں ان کے کہ انہوں نے اس طرح کہا کہ وہ آلودگی پولوشن وغیرہ. کہیں میں سمجھتا ہوں کہ آغا صاحب کو بھی جب وہ بات کرتے ہیں, میں نے ان کی ایک تقریر سنی تو کہیں نہ کہیں وہ جو ڈیسنسی رکھنی ہے ہمیں, وہ کہیں ڈسٹرب ہو رہی ہے. کیونکہ میں نے وہ جب سن رہا تھا تو پھر وہ کشمیری میں تقریر کر رہے تھے, کہہ رہے تھے سوائنیوں نام اس پٹ, سوائنیوں نام خود پٹ. آغا صاحب ان کے والد محترم, اچھا نہیں لگتا. ایک ڈیسنسی مینٹین کرنی ہے. آغا صاحب پہ ہم نے اب بہت بات کی. آغا صاحب کا, لیکن رائل صاحب مجھے بتائیں, دل آپ کا بہت بڑا ہے. میں نے دیکھا کہ آپ کو لنگیٹ سے انہوں نے مینڈیٹ بھی نہیں دیا, لیکن آپ جماعت میں بنے ہوئے ہیں. آج تو فضا ایسی ہے, موسم ایسا ہے, جسے آپ مینڈیٹ نہ تو وہ کسی اور جماعت میں چلا جاتا ہے. دیکھیے میں نے آپ کو کہا ہے کمٹمنٹ ہے ہماری, ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں نہیں. ایک ڈی سی صاحب تو پروونشل پردھان بن گئے آپ کی پارٹی کے, آپ بھی ریٹائرڈ آئی جی پی ہیں, آپ کو بھی they should have made you part of their party. دیکھیے جو سب سے پہلے تو میرے جیسے بندے نے یہ انشور کرنا ہے کہ کیا میں فلی کاز کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. کیا ڈی سی صاحب جڑے ہوئے تھے پہلے سے؟ بالکل, میرے سے پہلے پولیٹیکل فلسفی کے ساتھ جڑا ہوں. کیا مجھ میں وہ لائلٹی ہے, کیا میں یہ پریشر سسٹین کر سکتا ہوں.
جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا, تو it is a test of loyalty. And how did Shammi Oberoi qualified for being chosen as شمی اوبرائے تو جنریشن سے ہیں, اچھا ان کے فادر نیشنل کانفرنس. اچھا, ان کا پارٹی میں پچھلے 10 سال کا کوئی کنٹریبیوشن آپ یاد کرائیں بہت مجھے. زبردست رول ہے, جو رول ان کو اسائن, دیکھیے دیر آر سرٹن تھنگز, جیسے میں بٹ آئی ڈڈ ناٹ سی, پروبلی آئی تھنک میڈیا لائم لائٹ میں نہیں رہے ہوں گے, یا شاید میں ہی ان کو دیکھ نہیں پایا. Because I have been following National Congress avidly since last. There are many people جن کو آپ نے شکل سے بھی نہیں دیکھا ہوگا, but they are contributing in. تو 2019 تک جب تک سورگیہ رانا صاحب عمر عبداللہ کے ساتھ تھے, تب تک کہیں شمی اوبرائے نظر نہیں آئے؟ نہیں, آپ کو نہیں آئے. شمی اوبرائے صاحب ہمیشہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ جڑے ہوئے رہے ہیں. And you justify his being chosen for راجیہ سبھا. دیکھیں جو 3 یہ ہمارے راجیہ سبھا میں گئے ہیں, میں نے ہندواڑہ میں ہمارا ایک فنکشن تھا. نہیں, 2 of them do qualify. They are both big time politicians. دیکھیے دونوں زبردست شمی سیاستدان. اوبرائے صاحب کا اسٹیچر آپ ڈیمین مت کریں. I'm not demeaning. I'm just saying that he deserved it long back. Let me tell you. He has waited patiently, اور اس نے کبھی ڈیمانڈ نہیں. we know شمی اوبرائے صاحب. He has not demanded anything from the leadership ever. Was he ever part of the party structure? Of course. وہ تو ہمارے ہیں نا, وہ تو ٹریجرر ہیں. اب ہیں نہ پہلے سے ہیں. یا آپ کو لگ رہا اب ہے؟ تھوڑا سا آپ دیکھیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, اور میں کہتا ہوں بہت ڈیزرونگ. اور ایک دیکھیں نا, ایک اور اینگل دیکھیں, ایک سکھ کمیونٹی. یو آر ٹو لوئل ٹو دی جماعت. آپ جماعت سے اتنے لوئل ہیں, یو آر ڈیفینڈنگ ایون جو آپ کی جماعت کے بہت پرانے سینئر لیڈر ہیں. جب ان سے آپ گفتگو کرتے ہیں تو کچھ جگہ پر وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جس نے سیاسی جماعت میں رہ کر سیاسی طور پر ماریں کھائیں, پیچھے 5 اگست 2019 کے نتیجے میں بیچارے جیلوں میں رہے, سب کچھ سہا, تو آپ کو جب راجیہ سبھا کے لیے چننا پڑا تو آپ نے ان میں سے کسی ایک کو نہیں چنا, آپ نے شمی اوبرائے کو چنا. لوگ یہ کہتے ہیں, I don't know وہ آپ کو کب کہتے ہیں, اور بند کمروں میں کہتے ہیں یا کیمرہ پہ کہتے ہیں, آف کیمرہ کہتے ہیں, I don't know that. بٹ یہ وہ پارٹی ہے جو کبھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی. ٹھیک, if you are committed to the cause. یہ کوئی پرسنل لائلٹی کی بات نہیں ہے, وہ الگ بات ہے. دوستی یاری وہ that is a different issue. لائکنگ ڈس لائکنگ وہ نہیں ہے. کہ آپ کی کمٹمنٹ کیا رہی ہے, کیا آپ اس پہ اترے ہیں صحیح کھرے. اگر آپ کھرے اترے ہیں آپ کو ریوارڈ ملے گا. اور اگر another thing I like to say, اگر آپ صرف اس ریوارڈ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں, تو I'm sorry, پھر آپ ڈیزرو نہیں کرتے. شفقت وٹالی نے ایک قربانی دی, اب شاید مجھے کچھ دیں گے, پھر میں لابینگ کروں گا, پھر میں کرب کروں گا, پھر آپ کے سامنے آف کیمرہ بات کروں گا. اگر وہی ٹارگٹ ہے, دیٹ ایسا نہیں ہے کہ میری ایسپریشنز نہیں, ایسپریشن سب کی ہوتی ہیں, لیکن اگر وہی میں نے لکش رکھا ہے کہ مجھے ایم ایل اے بننا ہے یا ایم ایل سی بننا ہے, پھر میں کسی طرح سے منسٹر بنوں یا یہ بنوں, راجیہ سبھا کا بنوں, پھر آپ لائل نہیں ہیں. فرسٹ یو ہیو ٹو بی لائل ٹو دا کاز. اچھا وٹال صاحب, عمر عبداللہ کو اچانک یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پڑی کہ میں نے ٹائم لائن سیٹ کیا ہوا اپنے لیے, اور جب مجھے لگے گا کہ بھائی اب یہ بات بننے والی نہیں ہے تو میں ریزائن کر دوں گا. انہوں نے کیا ان کو کوئی خدشہ ہے کہ پارٹی کے اندر خلفشار ہے, اور پارٹی کے ایم ایل اے جو ہیں دائیں بائیں کہیں گفتگو میں ہیں, دائیں بائیں کہیں دوستیوں میں ہیں. دیکھیے جو وہ میں نے انٹرویو دیکھا انڈیا ٹوڈے کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا, اس جواب کا بیک گراؤنڈ یہ نہیں تھا جو آپ بتا رہے ہو, خلفشار. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, لیٹ می کلیریفائی. سوال یہ تھا اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہو رہی تھی, تو اسٹیٹ ہوڈ کے لیے کتنی دیر انتظار کریں گے. میں نے آپ کو کہا کہ بیسٹ یہ رہتا, شروع میں نے کہا, جو اسٹیٹسمین شپ اگر دکھائی ہوتی کہ ریزلٹس آؤٹ ہوئے, سویرنگ ان ہو گئی, نئی کابینہ اپنی جگہ آ گئی, اسی وقت اعلان ہونا چاہیے تھے اسٹیٹ ہوڈ ریسٹورڈ. ٹھیک, تب تک تو آپ بہت جلدی میں تھے. پھر میں اس پہ آؤں گا, آپ نیشنل کانفرنس سے ہٹ نہیں رہے ہیں, لیکن میں پھر لاؤں گا اس بات پہ آپ کو کہ کیا وجہ ہے, کیا یہی لکش تھا کہ ہماری حکومت بنے گی تو تب ہم اسٹیٹ ہوڈ دیں گے. اس سے تو صاف ہے, ہم تو بچے ہیں نہیں. یہاں تو گھر میں 4 5 پالیٹیشینز ہیں. ٹھیک, جموں کشمیر میں ایوری بڈی از اے پالیٹیشین. وی انڈرسٹینڈ دس. اب واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ جو یہ اننیسیسری ڈیلے ہو رہا ہے اسٹیٹ ہوڈ دینے میں, وہ کہیں نہ کہیں جڑا ہوا اس کے ساتھ کی بہت کوشش کی بی جے پی نے
پچھلے الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ ڈیلیمیٹیشن، یہ پارٹی وہ پارٹی، اے پارٹی بی پارٹی جو آپ کہہ رہے تھے، جو سیلف پروفیسڈ ہیں سپورٹرس آف بی جے پی، الطاف بخاری صاحب نے بھی اعلانیہ کئی بار کہا کہ کیا ہے اس میں اگر ہمارے ان کے ساتھ مراسم ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا. سو ہم ایلیگیشن نہیں لگا رہے، انہوں نے خود کہا. اور ان کی میٹنگز ہوئیں، پہلگام میں میٹنگز ہوئیں، گلمرگ میں میٹنگز ہوئیں، سب کے سامنے ہوئیں. سو مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹ کہیں نہ کہیں ان نے کنیکٹ رکھا تھا کہ ہماری حکومت بنے گی یا ملی جلی سرکار ہمارے ساتھ کوئی پارٹی بنائے گی تو شاید ہم اسٹیٹ ہوڈ دیں گے. تو وجہ کیا ہے کہ اس کی بات بھی نہیں ہو رہی؟ وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کنٹیسٹ کر رہی ہے اس بات کو اس وقت بھی سپریم کورٹ میں. واٹ از دا ریزن؟ سو آپ کو لگ رہا ہے کہ پس پردہ کو کوششیں بی جے پی کر رہی ہے آپ کی پارٹی کو توڑنے کی؟ ڈو یو ہیو سم انفارمیشن آن دیٹ؟ وی ڈونٹ ہیو اینی سچ، آئی ڈونٹ نو. میں نے آپ کو کہا میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں ایک پارٹی کا. البتہ جو میرا ایکسپیرینس، جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، میں بھی کوئی چھوٹا نہیں ہوں، کل کا بچہ 66 کمپلیٹ کر چکا ہوں میں. تو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح جوڑ توڑ ہوتا رہا ہے. اس جوڑ توڑ کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ یہاں آپ صحیح معنوں میں ڈیموکریسی نہیں دے پائے. یہاں پارٹی انٹرسٹ واچ کیا گیا. I'm not blaming only پر آپ بھی پارٹی انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں، پنچایت کے چناؤ نہیں کرا رہے، میونسپلٹی کے چناؤ نہیں کرا رہے. آپ کہہ دو وہ سب ہو جائیں گے. آپ اسٹیٹ ہوڈ دے دیجیے، پہلے اسٹیٹ ہوڈ کی تو بات کرو. آپ یہ نہیں کر رہے ہو، وہ نہیں کر رہے ہو، بجلی فری نہیں دے رہے ہو، گیس سلنڈر نہیں دے رہے ہو. کیوں نہیں دے رہے؟ کیا عمر صاحب نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو راحت ملے؟ آپ یہ کہیں پھر بولیں کہ دے رہے ہیں، آپ سرچارج لگا رہے ہیں 20% بجلی کے اوپر. کہاں ہے آرڈر؟ وہ دکھائیے ذرا. نہیں، وہ پرپوزڈ ہے کے پی ڈی سی ایل کا. Come on, now come to the point. No, I'm coming to the point. See, point is یہ جو ہو مچا رکھا ہے آپ لوگ، مجھے پتا تھا اس پوائنٹ پہ بھی آپ آؤ گے. ہو مچا رکھا ہے آپ لوگوں نے. نہیں، میں نے کہا مچایا. 20% سرچارج کیا مطلب؟ میں نے سب نے، اپوزیشن پارٹیز نے. Is there any order? Has the power minister, the honorable chief minister approved it? بٹ اس میں سب سے امپورٹنٹ وٹالی صاحب یہ ہے کہ یہ ہوا میں باتیں، ہوا میں ایلیگیشن لیولنگ، اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے لوگوں میں انتشار پھیلانا کہ عمر صاحب نے یہ کیا. جی میں ٹویٹ دیکھ رہا ہوں لوگوں کے، میں سوشل میڈیا پہ پوسٹیں دیکھ رہا ہوں. ویئر از دیٹ آرڈر؟ نہیں، اب میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کسی نے جی کیا ہے ریکمینڈ، سم باڈی، آئی ڈونٹ نو کون سی باڈی، کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کسی نے ریکمینڈ کیا ہے. بٹ دیٹ از کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ. اوکے، انہوں نے ریکمینڈ کیا تو کیا ہوا پھر؟ کیا ہوا پھر اس کا؟ اب جوائنٹ آپ ایکشن کچھ ریگولیٹری کمیشن نے ریکمنڈیشن فیصلہ دیتے کرنا ہیں اپنی چینل کو، اب جرک نے میں ریکمنڈیشن دیتا ہوں پارٹی کو. از دیٹ اے پارٹی ڈیسیژن؟ نو، دیر از نو گورنمنٹ آرڈر اینڈ اٹ ول ناٹ بی ڈن. اٹ ہیز بین کلیئرفائڈ. لیکن وٹالی صاحب کیا اس بات کو مانیں گے کہ جب تک آپ برسر اقتدار نہیں تھے تب تک آپ کو لگ رہا تھا سب کچھ کر لیں گے، جب آپ برسر اقتدار آئے تو آپ کو پتا چلا ہم 10,000 کروڑ کی تو بجلی خریدتے ہیں تو مفت کیسے دیں گے؟ جب آپ آئے آپ کو پتا چلا 4200 کروڑ کے ہم کو سلنڈر خریدنے پڑیں گے مفت، تو 4200 کروڑ کے سلنڈر، 10,000 کروڑ کی بجلی، 15-16,000 کروڑ تو اسی میں ہمارا چلا جائے گا، ہم یہ کیسے کریں گے؟ اور اب آپ نے کہا جی، آپ نے کہا جو SRTC کی بسز ہیں اس میں آپ نے مہیلاؤں کو کہا جائیے جی فری. اب آپ کے منتری کہہ رہے ہیں جناب 2 کروڑ کا مجھے وہاں بھی نقصان ہو رہا ہے. سو ڈو یو ایگری ود می اٹ از ایزی ٹو فریم اے مینیفیسٹو، اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو گورن. اب جب آپ گورن کرنے آئے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلا ہے دیٹ یور ہینڈز آر ٹائڈ، اور اب چونکہ آپ کے ہینڈز ٹائڈ ہیں اینڈ یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی سین ود بی جے پی، تو اب آپ دائیں بائیں گھومتے ہیں. مذہبی کو مسئلہ آ جائے فوراً اس کے اوپر آپ کے بیان آ جاتے ہیں، کوئی مذہب سے جڑی ہوئی کوئی بات آ جائے فوراً آپ اس پر جذباتی ہو جاتے ہیں. آپ سنیے میری بات، آپ نے اچھی بات کی مینیفیسٹو کی. اور یہ سوال جہاں تک مجھے یاد ہے کچھ دیر پہلے عمر صاحب کے سامنے رکھا گیا تھا کسی چینل میں یا کسی جگہ، جو مجھے یاد ہے کہ مینیفیسٹو آپ نے بنایا اور اب آپ یہ نہیں کر پا رہے ہیں، پھر آپ نے کیوں اس میں پرومس کیا. I don't know whether you remember the reply of the Honorable Chief Minister. انہوں نے کہا کہ ہم نے گورنمنٹ ڈیٹا لیا. دیکھو نیشنل کانفرنس ہوا میں کام نہیں کرتی ہے. اگر ہمارا پارٹی ہیڈ کوارٹر ہے وہ سیکریٹریٹ کی طرح کام کرتا ہے. ڈیٹا لیا گیا کس سرکار کا؟ کون سی سرکار؟ ایل جی سرکار. ٹھیک، پھر میں ایل جی صاحب پہ آتا ہوں جن کے بارے میں گناہ عظیم ہے بات کرنا. یا وہ کیوں لگتا ہے؟ لگتا ہے سب ڈرتے ہیں. You live in a democratic country. You are saying whatever you want. Am I allowed to say? You are. چلو تھینک یو. سو ایل جی صاحب کی سرکار نے جو ڈیٹا آن لائن رکھا تھا اس ڈیٹا کو لیا گیا. ٹھیک، کہ اتنا ریونیو، اتنا پیسہ، اتنا یہ، تو آپ ایز اے ریسپانسبل پولیٹیکل پارٹی آپ بلیو کرتے ہو
فگرز پہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے، اور آپ کے وہم و گمان میں نہیں آئے گا کہ یہ فجڈ ہیں، یہ انکریکٹ ہیں. جب آپ اس پہ بناتے ہو، پھر جب آپ سرکار میں آتے ہو، آپ آرتھک حالت دیکھتے ہو، پھر آپ سیکریٹری صاحب، فائنانس سیکریٹری صاحب سے بات کرتے ہو، اس چیز پہ ڈبیٹ نہیں ہو رہی ہے. وہ غلط کیوں تھا، غلط ڈیٹا کیوں رکھا گیا تھا جس پہ نیشنل کانفرنس نے اپنا مینیفیسٹو بنایا، اس پہ ڈبیٹ نہیں ہے کہ کیوں ہوا. یہ تو دس ایکٹ از کرمنل اکارڈنگ ٹو می. اٹ از مسلیڈنگ، یو آر مسلیڈنگ دا پیپل. اور اس کے لیے اگر آج ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے نیشنل کانفرنس کے پرومسز کی، جو باقی اسٹیٹس میں ہو رہی ہے، 10,000 روپے ابھی دیا عورتوں کو پردھان منتری جی نے کچھ دن ووٹوں سے پہلے، ٹھیک، اور اس میں بھی ایلیگیشن وہ پرشانت کچھ اور لگا رہے ہیں، کوئی کہیں اور سے پیسہ کسی اور پرپز کے لیے آیا تھا. ورلڈ بینک کا پیسہ تھا. پوائنٹ از وین یو آر ایبل ٹو ڈو اٹ ادر اسٹیٹس، وائی ناٹ ان دس اسٹیٹ؟ ٹھیک، بیکاز یہاں کی حالت خراب کی ہے آپ نے. آپ کا فوکس ویلفیئر نہیں ہے، آپ کا فوکس گورننس نہیں ہے، آپ کا فوکس ہے کہ کوئی بات نہ کرے، کوئی کسی چیز کی مانگ نہ کرے، کوئی ایجیٹیٹ نہ کرے، کوئی اپنے آئین حق کا استعمال نہ کرے. لیکن وڈال صاحب جب آپ پریس زیادہ بات نہ کرے. ٹھیک ہے، نہیں جب آپ برسر اقتدار I have seen media people crying on telephones کیونکہ ان کے اوپر داڑا چل رہا تھا. میں ڈیٹیل میں نہیں آپ کو بتاؤں گا. we are sons of the soil، ہم اس مٹی کے ہیں، ہمیں پتہ کیا ہو رہا ہے. سو اگر آج حالت خراب ہے اور اے بی سی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، وہ کس وجہ سے نہیں ہو لیکن وڈال صاحب مجھے بتائیے رہی؟ آپ نے حالت ہی خراب کر دی پچھلے 2019 سے جب تک آپ نے الیکشن کیا. وڈال صاحب آپ نے مطلب دس از سم تھنگ وچ یو ہیو سیڈ، آپ ٹھیک برسر اقتدار آنے سے پہلے جب الیکشن لڑ رہے تھے تو آپ کی جماعت نے کہا کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میٹر کہیں لگ گئے، ہم دیکھیں گے میٹر کیسے لگیں گے یہاں پر. آپ برسر اقتدار آئے، آپ نے کہا جی میٹر تو لگانا پڑے گا، بیکاز وین یو کیم انٹو پاور یو ریئلائزڈ کہ یار اسمارٹ میٹر کے بغیر تو ہم مفت بجلی بھی کسی کو نہیں دے سکتے. وی مسٹ کنیکٹ ایوری بڈی ود اسمارٹ میٹرز، تبھی جا کے مفت بجلی دے پائیں گے. اس کے بعد آپ نے ڈیٹا کی بات کی، تو دس از ناٹ اونلی یہ جموں کشمیر کا جو اکنامک سروے ہے سال 2021 کا، اور اس کے بعد جو اکنامک سروے خود وزیر اعلیٰ جب عمر عبداللہ بنے، اس اکنامک سروے کو آپ کھول لیں، وہاں پر تو تفصیلاً دیا گیا ہم بجلی کتنے ہزار کروڑ کی لیتے ہیں، خسارہ کتنا ہے، اور آڈٹ کی جتنی رپورٹیں ہر سال آئی ہیں. اور آخری حکومت جو جموں کشمیر میں رہی سال 2018 میں جو دستبردار ہوئی، اس حکومت کی آخری کیگ رپورٹ میں بھی باضابطہ سفارشات کے ساتھ بتایا گیا کہ کس انسٹیٹیوشن کی کیا حالت ہے. تو تبھی میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ پہلے کہہ رہے میٹر لگانا نہیں، اب آپ کہہ رہے میٹر کے بغیر بنے گا نہیں، تو وائی ڈونٹ یو ایگری that you knew what the financial situation is but you wanted to win the election. اب آپ نے الیکشن جیتا، اب آپ نے کہا جناب کسی طریقے سے الیکشن ہم نے جیتا اسی مینیفیسٹو پر، ایک بات پر، کس بات پر؟ کہ جو زیادتی جموں کشمیر کے ساتھ بی جے پی حکومت نے 2019 میں کی تھی، ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کرفیو لگا کے ہمارے لیڈروں کو. But that is constitutional because Supreme Court has already validated it. I can disagree with the Supreme Court. You can disagree with the judgment, but it has been validated already. Point is, Supreme Court کی judgment کو آپ نے بھی پڑھا ہوگا. جی جی. It is better not to talk too much about it. If the Supreme Court judgment is all right, it is constitutional, why did they not decide on the statehood? Why did they leave it open? But فی الحال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اسمارٹ میٹرز کے بارے میں. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری پرسنل رائے ہے کہ جموں کشمیر نے بہت سفر کیا ہے، جموں کشمیر کے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے. وہ آر اے ویلفیئر اسٹیٹ. ٹھیک، ہمیں اپنے لوگوں کا جموں کشمیر کی صرف بات نہیں کروں گا. جب میں بات کر رہا ہوں میں جموں کشمیر کے لوگوں کی، ڈوگراز کی، گجر بکروال، شیعہ، سنی، ایوری کارنر آف دا اسٹیٹ. وی نیڈ اے ویلفیئر اسٹیٹ جس میں کم سے کم جو غریبی سے ریکھا کے نیچے لوگ ہیں ان کا خیال رکھا جائے. ہاؤ دیٹ کین بی ڈن؟ آئی ایم پارٹ آف دا پارٹی، آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ. کوشش کی تھی وحید الرحمان پرانی نے، بل لے کر آئے تھے. انہوں نے کہا جناب کہ جتنے بھی لوگ، جن لوگوں نے سرکاری زمینوں پر زبردستی قبضے کیے ہوئے ہیں اور ان کے پاس لمبے وقت سے وہ آکوپیشن ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ریگولرائز کر دیا جائے. لیکن آپ چیف منسٹر عمر عبداللہ نے، اور میں ان کو بڑا مبارک دیتا ہوں، بڑا انہوں نے فراخ دلی کے ساتھ آ کر بیان دیا. انہوں نے کہا نو نتھنگ ڈوئنگ،
کوئی سرکاری زمین پہ قبضہ کرے گا اور آپ بل لائیں گے اور میں اس پہ دستخط کروں گا اور ہم اس کو پاس کریں گے تو کل لوگ سرکاری زمینوں پہ قبضے کرنا شروع کر دیں گے. تو یو آر ایکچولی ٹوئنگ دا لائن آف بی جے پی, کیونکہ بی جے پی ہیز آفن ریپیٹڈ اٹ کہ یہاں سرکاری زمین پہ قبضے ہیں. وحید الرحمان صاحب جو پرا صاحب ہیں, ان کی پارٹی کتنی دیر حکومت میں رہی؟ Everybody knows. مفتی صاحب تھے پہلے, پھر میڈم جی آئیں, انہوں نے تو ہول سیل ہمیں ہمارا سودا ہی کر لیا. یہ کس زمین کی بات کر رہے ہیں, کن غریبوں کی بات کر رہے ہیں؟ پر آپ نے وعدہ Why did they You have promised in your manifesto وہ to regularize all these lands. وہ جو ہے, وہ جو مینیفیسٹو ہے وہ ہے, اور بتایا گیا ہے بار بار کہ مینیفیسٹو کا پالن کیا جائے گا 5 سال میں. 5 سال میں. بٹ ود اے رائڈر, دس از مائی رائڈر, آئی ڈونٹ نو, کہ ہمیں اپنا حق جو ہے کم سے کم اسٹیٹ ہوڈ. تو وہ اسٹیٹ لینڈ میں بیٹھنے والا بھی آپ سے حق مانگ رہا ہے, وہ کہہ رہا دو جی آپ نے وعدہ کیا دے دیں گے. اسٹیٹ ہوڈ تو پہلے لاؤ نا, اس کے بعد اب اسٹیٹ ہوڈ کے بغیر آپ کیا ہو مجھے بتائیے. will you regularize all these lands? دیکھیں میں نے آپ کو کہا جو مینیفیسٹو میں ہے, وہ سب میں نئی چیز کچھ نہیں کہوں گا. میں ایسی بات کہوں گا ہی نہیں جو نہ مینیفیسٹو میں ہے تو نہ پارٹی کی لائن ہے. جو مینیفیسٹو میں ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے پارٹی کی, وہ کرنا ہے. Now how that can be done and when that can be done is a question mark. میرا بلیف یہ ہے کہ میری لیڈرشپ نے بھی شاید اور لوگوں نے بھی ایک بھروسہ کیا کنٹری کی لیڈرشپ پہ کہ جو کچھ ہوا غلط صحیح جس کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا ابھی تک, کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اٹ از اے پولیٹیکل اسٹرگل, ایک پیسفل طریقے سے. یہی حکومتیں یہاں بڑے بڑے لوگ نہیں, یہاں خداوندی کا دعویٰ کرنے والے لوگ نہیں رہے. یہ پارٹی تھوڑی رہے گی ہمیشہ. آپ دیکھیں اتنا ہو ہا کے بعد کتنا % ووٹ ہے 2024 میں ان کا, ہم پاپولیشن کا 36 point something% ہے. ٹھیک, ایوری از ناٹ ود دیم, کیونکہ انہوں نے ایک ماحول بنایا ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, وہ آپ پوچھیں نہیں, وہ اس طرف آپ لے جائیں گے نہیں کہ یہ کیسے برسر اقتدار بار بار آتے ہیں. آپ کو بھی دلی میں ڈر لگتا ہے گاڑی چلانے میں آج کل؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ جہاں تک دلی, پنجاب, ہریانہ یا ہول آف انڈیا ہے, لوگوں سے ہمیں ڈر نہیں لگتا. اور کنٹری مین, وی آر آل انڈینس, ٹھیک, کمیٹڈ انڈین. پر چیف منسٹر کہتے ہیں انہیں ڈر لگتا ہے. ہاں, آپ ڈر کس سے لگتا ہے؟ جنید کو شفقت سے ڈر لگتا ہے کہ شفقت ایک ریڈیکلائزڈ مسلمان ہے, یا ان کو جو ہے دوسرے صاحب کو جو ہندو ہیں کسی اور سمدائے سے ہیں, یا مسلمان کو ہندو اس ریڈیکلائز ہندو سے ڈر لگتا ہے جو اس کا سامان کھول کے چیک کرتا ہے. پولیسنگ خود کرتا ہے, ہر محلے میں پولیس ہے. جنرل پاپولیشن سے کوئی ڈر نہیں. ٹھیک, وی آر پراؤڈ انڈینز, اور ہمیں فخر ہے اس ہندوستان پہ جس کے ساتھ ہم نے الحاق کیا, ہمارے لیڈروں نے الحاق کیا. اینڈ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. ہاں کچھ ہمارے بھی عنصر خراب ہو گئے, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے بچے جو ہیں گمراہ ہو گئے, جس کی وجہ سے ہمیں داغ لگا ہے, جس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی. لیکن کنٹری کی لیڈرشپ کا کیا ڈیوٹی ہے, ایک آواز میں کہ بھائی کسی کشمیری کو, کسی مسلمان کو تنگ مت کرو, جو غلط ثابت ہوگا اس کے خلاف. دیکھیے شفقت صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں گے, آپ یہ ایسی ساری تمام چیزیں بتا رہے ہیں, 2019 سے لے کر 2025 تک 7 سال کا وقت ہے. 7 سال میں کتنے فیک انکاؤنٹر ہوئے؟ 7 سال میں کتنے موقعوں پر ایسا ہوا جب آپ کو یہ لگا کہ جناب یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی؟ اور اس انسیڈنٹ کے بعد بھی, جس میں خود جموں کشمیر پولیس نے سارا انویسٹیگیٹ کرا اور ڈاکٹرز کے اتنے بڑے نیٹ ورک کو نکالا, پڑھے لکھے ڈاکٹر, کوئی معمولی ڈاکٹر نہیں, گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹرز جن کے ہاتھوں میں جنہوں نے گولڈ میڈل لیے ہیں, اور اس کے بعد اتنا 2900 کے قریب جو ہیں وہ ایمونیم نائٹریٹ ان سے برآمد ہوا, اور ان کے کبرڈ سے جو ہے AK-47 نکل رہے ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ کی جماعت کے لوگ یہ کہیں کہ نہیں جناب یہ تو کیا کہتے ہیں یہ نوجوان جناب بڑے پریشان ہیں, یہ مصیبت کے شکار ہیں, ٹھیک ہے, کوئی غریب آدمی مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے, کوئی بیچارہ گاؤں کا آدمی مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے, کوئی ریڑے والا شکار ہو سکتا ہے. اور وادی کشمیر میں ہم بھی گھومتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کس کو پریشانی آتی ہے سڑک پہ. بڑے بڑے ڈاکٹر صاحبوں کو کون روکتا ہے, کون ان کی گاڑیاں روکتا ہے, وہاں پر بھی روکتے ہیں. تو آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فرام یو, اگر اس کانٹیکسٹ میں
اسٹیٹ اوور نہیں کنٹری وائڈ ریڈس ہو رہی ہیں، اور ریڈ جموں کشمیر پولیس کر رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ دلی میں کھڑے ہو کر کہیں کہ مجھے دلی میں چلنے میں ڈر لگ رہا ہے، شاید ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ that entire investigation is being done by Jammu and Kashmir police. جب کسی ایک بات پہ آپ ایک سپرفیشل مطلب نکالنے کی کوشش کریں، اگر میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی مجھے بھی ڈر لگتا اگر میں سیکیورٹی کے بغیر نکلوں تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. That's true. It is a symbolic gesture. It is a symbolic. It is something which I am trying to say that You are trying to convey something. It is not my person. مجھے یہ ہوگا، مجھے نہیں ہوگا. They are trying to, are you saying کہ عمر عبداللہ تمام جموں کشمیر کے لوگوں کی بات کر رہے تھے یا مخصوص طور پہ کشمیریوں کی بات کر رہے تھے؟ نہیں، زیادہ تر کشمیریوں کی بات میرے حساب سے، کیونکہ ابھی جو ہو رہا ہے، جو انسیڈنٹس آئے ہیں، میں نے کہا نا کہ کنٹری وائڈ یہ معاملہ نہیں ہے، ان دا سینس کہ اٹ از ناٹ ریمپنٹ. یو نو، جو ہمارے انڈینز ہیں، جو انڈین سٹیزنز ہیں، جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی ریڈیکلائز ججمنٹس. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، سنس آئی بلانگ ہیو بین اے پولیس آفیسر، ہم تھوڑا اوور بورڈ بھی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ نے انسیڈنٹ بتایا بہت ہی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اٹ از سم تھنگ ویری سیریس فار اوور کمیونٹی. کہ اس بات پہ سوچنا کہ اتنا ہائیلی کوالیفائڈ اور بریلینٹ ڈاکٹر ہاؤ کین ہی ڈو اٹ. کہیں نہ کہیں کمی ہے، کہیں نہ کہیں انفیکشن ہے. اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. ہم اس میں اپنا پلہ نہیں جھاڑ سکتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم پوری کمیونٹی کو ڈیمونائز نہیں کر سکتے. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، مجھے امید تھی کہ ایٹ لیسٹ ہوم منسٹر آف انڈیا اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ نہیں، سارے کشمیری ایسے نہیں ہیں، دے آر آور اون سٹیزنس. جو غلط انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جہاں وہ چھپے ہیں ان کو نکال کے ان کو سبق سکھاؤ. وی ویلکم دیٹ. بٹ نا، جیسے میں آپ کو مثال دوں گا، کل ہی دلی میں ایک گینگ پکڑا گیا ہے جو آئی ایس ایس سے ویپنز لیتے تھے، چائنا سے ویپنز لیتے تھے. وہ کہاں کہاں دیتے تھے ابھی وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. وہ ہندو برادری سے ہیں. تو کیا سارے دلی والوں کو ہم پھر کر لیں؟ یہی تلاشیاں کریں ان کی بیگوں کی، سارے ہندوؤں کو بولیں. چاروں ہندو ہیں، وہ 4 نام ابھی تک آئے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، آپ کنٹینیوسلی اسی کے ساتھ ہوتے ہو. Exception is never the rule. No, but it's an incident. You never know. یہ آج نکل آیا. یہ کتنی دیر سے یہ ریکٹ چل رہا ہے. How big is the racket? How can you give it a clean chit? How can you take it lightly? No, I'm not taking it lightly. آپ اس کو بہت لائٹ، میں آپ کو یہ مطلب ادھر ہوا تو لائٹلی، میں نے کیا تو لائٹلی، آپ کریں تو زیادہ ہو گیا. نہیں، میں I'm sorry, I don't accept this. I'm saying کہ exception Point is، میں نے آپ کو ایک مثال دی. It is، میں نے من گڑت بات نہیں بتائی. It has happened، آفیشلی بتایا گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک ہندو ایسا نہیں ہے. وہ پیسے کے لیے کر رہے تھے، آئیڈیالوجی تھی، کیا تھا، دیٹس اے ڈفرنٹ. بالکل. آخر میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جماعت کے 2 بڑے لیڈر ہیں، ایک ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ، دوسرے ہیں عمر عبداللہ. عمر عبداللہ وزیر اعلیٰ ہیں. آپ کی جماعت کا بھی اور عام لوگوں سے بھی تاثر جب آپ لیتے ہیں، سیاستدانوں سے بات کریں، صحافیوں سے بات کریں، سب یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نیشنل کانفرنس کا گلو ہیں. وہ جب تک کھڑے ہیں، جب تک جماعت میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہیں، تب تک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جماعت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جس دن، اللہ نہ کرے، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، جس دن وہ قیادت کیا کہتے ہیں بیچ سے نکل گئی، تو اس جماعت کو روکنا یا اس جماعت کو اس طریقے سے سیسا پلیت گلائی دیوار کی طرح رکھنا ذرا مشکل کام ہوگا. بیکاز آئی have been consistently saying National Conference is the only regional political party of Jammu and Kashmir with huge and large cadre base. ٹھیک ہے جی. تو اس کو پس منظر میں رکھ کر ڈاکٹر، کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیے، What do you as a leader, do you feel more comfortable with Dr. Farooq Abdullah or with Umar Abdullah? سنیے آپ بات. پہلی بات، جب شیر کشمیر انتقال کر گئے، اس دنیا سے نکل گئے، تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بھی کافی لوگ یہی رائے رکھتے تھے کہ اب یہ نیشنل کانفرنس ختم ہے، ڈاکٹر صاحب نہیں اس کو چلا پائیں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. اور آج آپ انہی کی بات کر رہے ہیں. نیشنل کانفرنس میں جو ڈاکٹر صاحب کی ہے، وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب از اے ڈارلنگ. ہی از اے لیڈر، ہی از این ایلڈر، وہ سب کچھ ہے ہمارا. جہاں تک عمر صاحب کا تعلق ہے، یہ ڈریم بھی ایسے لوگوں کے شیٹر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے. ابھی ان کی ضرورت ہے، انڈیا کو ان کی ضرورت ہے. سیاستدان تو کمال کے، انڈیا کو ڈاکٹر صاحب کی ضرورت ہے، اس بھارت دیش کو. So مطلب what do you say? My point is, Are you an NC because of Umar or because of Farooq صاحب? Oh, I am
And NC, because of the ideology, because of the sacrifices of our ancestors, because of Sher Kashmir, because of Dr. Saab, because of Umar Saab, because of every leader of National Conference. You learnt your lesson well as No. as a politician. It's a fact. عمر صاحب کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے بار بار اپنے آپ کو ثابت کیا. سیاستدان وہ کمال کی، یہ تو میں بالکل مانتا ہوں. اینڈ آئی ایم سیئنگ اٹ آن کیمرا. لیکن نگروٹا میں آئے وہ اور بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے، مائک خراب ہو گیا اور بڑے طریقے سلیقے سے انہوں نے اپنی کینڈیڈیٹ کے بارے میں کہا جی اگر یہ ان کو آپ ووٹ دیتے ہیں حکومت کے اندر رہ کر خدمت کریں گی، آپ دیویانی رانا کو ووٹ دیتے حکومت میں باہر رہ کر آپ کی خدمت کریں گی. یعنی اپنے جو مرحوم دوست تھے ان کا احترام بھی بجا رکھا اور ادھر اپنے کینڈیڈیٹ کے بارے میں بات کر دی. مطلب آپ کمال. اگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، this political art, this is political art. میں آپ اس میں ایڈ کروں گا. میں ایک بات آپ کو اور کہوں گا. Do you agree he indirectly supported Devyani Rana in Nagrota? No, he did not support her. He just blessed her. دیکھیں کیوں، دیکھیں اگر یہ گندی سیاست ہماری نہیں ہوتی نا، بی جے پی یہ جی اس کے ساتھ مل گیا، یہ اس کے ساتھ مل گیا، اگر عمر صاحب پہ چھوڑا جائے جو میں عمر صاحب کو جانتا ہوں اور یہ گندی سیاست نہ ہو، شاید وہ دیویانی رانا کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرتے. ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے پرسن، بیکاز ہی loved that guy. اور آپ کو پتا ہے وہ کتنا شوق ہوئے جب وہ چیز ہوئی. چلیے وہ اب he is at a good place now. But you believe that he has become a very dangerous politician now. He has become a very capable politician and a very able administrator. اس وقت ان مشکل حالات میں جو بھی اپوزیشن یا میڈیا جو بھی نقص نکال رہا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، اس وقت بیسٹ بیٹ JNK میں آپ کے پاس عمر صاحب ہے. آپ کے پاس جموں میں کوئی نہیں ہے. جموں ہے yours faithfully. اور ان کی پالیٹکس دیکھو کل سے وہ یہ آگے this is national conference now. جب آپ اپنے سیاسی حریف کو کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی، یہ تو کوئی نہیں ہے، یہی مصیبت آپ کی ہے. You dismiss every other politician. Just a second. You are dismissing a politician like Sunil Sharma. You are dismissing a politician like Shyamlal Sharma. میں جسٹیفائی And you are even dismissing your own former colleague Surjit Singh Salatia. میں جسٹیفائی کروں گا آپ کو. پچھلی باری کتنے ایم ایل اے تھے جموں کے بی جے پی کے؟ اتنے ہی تھے جتنے آج ہیں. آج تو 29 ہیں، پچھلی بار 28 تھے. ان کا اور ان کا کنٹریبیوشن ٹورڈز جموں بتائیے کیا ہے؟ واٹ ہیز دیٹ ڈن فار جموں؟ بتائیے. صرف ڈیوائیڈ کیا ہے، دربار وہ بند، جو غلط صحیح فیصلہ ایل جی صاحب کا اس کو سپورٹ. مجھے یاد ہے کسی چیز پہ ان کے جو سابقہ پریزیڈنٹ ہیں وہ رویندر رینا، انہوں نے کسی بات پہ ایک سٹیٹمنٹ دیا، ایل جی صاحب سے ملنے گئے تھے، ویرودھ کیا تھا کسی بات کا، مجھے پورا وہ یاد نہیں آ رہا. They were called to Delhi and dressing down. اختلاف رائے تھا. No, پبلکلی آئے تھے وہ. جی جی آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو یاد نہیں آ رہا کہ ایشو کیا تھا. جی. But I remember. دوسرے دن yours faithfully. جموں، where is جموں؟ بتائیے کیا ہے جموں کے لیے، کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں. So do you agree one thing؟ کیا آپ یہ بات تو مانیں گے نا؟ جموں has become politically extremely relevant after 5 August 2019. Do you want to agree with that? Jammu was always relevant. It is. Jammu was always relevant. میں آپ کو بتاتا ہوں، جب لاسٹ میں جب یہاں سے منسٹر بنے تھے، ڈاکٹر صاحب کی حکومت تھی، 4 ایم ایل اے آئے تھے شاید یہاں. یہ سڑوترا صاحب ہمارے جو ایڈیشنل سیکریٹری جنرل سیکریٹری انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ 4 ایم ایل اے شاید ہم نے دیے تھے، 8 منتری ڈاکٹر صاحب نے بنائے تھے، 8 منسٹرس. جموں واز آلویز ریلیونٹ. جموں کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، لیکن جموں کو اپنے ہی لوگ لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ان کے کاز کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں جہاں کمیونل اوور ٹونس ہوں، جہاں جموں ورسز کشمیر ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بھی ایمبلم کے اوپر لڑتے ہیں. دیکھیے ایمبلم کا جہاں تک تعلق ہے، میرے خیال سے جس انسیڈنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں اس محترمہ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا. اور آپ بھی لڑتے کمال ہیں. ایک دن آپ ایمبلم کے اوپر لڑائی کرتے ہیں، پھر اچانک آپ جمعہ کے دن وہاں پہنچ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، پھر اس سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں وہاں بہت عرس تھا. سازش ہماری تھی. نہیں سازش نہیں، یو ٹرائی سارا ہم نے کیا تھا. گنہگار کوئی اور الزام لگاؤ نیشنل کانفرنس. پھر مجھے یہ میڈم نے اس دن کہا یہ چھوڑیے یہ لائن،
nobody buys this story. No, I'm not saying you need to buy this story. یہ جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سب فیل ہے گراؤنڈ پہ. میں نے آپ کو کہا ہر گھر میں اگر 4 فرد ہیں نا چاروں سیاست. کیا آپ کی جماعت کے لوگ مذہب کا استعمال الیکشن جیتنے کے لیے نہیں کرتے؟ we don't do it. Are you sure? Yes, I will tell you with authority کہ internal meetings میں بھی allowed نہیں ہے یہ. اچھا. جو کلوز ڈور میٹنگس ہیں لیڈرشپ بہت ہیویلی پٹ ڈاؤن کرتی ہے. آخری سوال آپ سے Nothing communal. آخری آپ سوال آپ سے پوچھوں گا. مرحوم شیخ محمد عبداللہ جب بھی اپنی تقریر کی شروعات کرتے تو سورہ یاسین سے کیا کرتے تھے. مفتی اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے مولانا عطا اللہ سہروردی کو جامع مسجد ڈوڈا کے امام و خطیب تھے. اس کے بعد میں کتنے اور نام لوں آپ کے لیڈروں کے. جی ایم شاہ کا میں نام لوں, زبردست مذہبی کٹر پنتھی لیڈر, ان کو بھی مانا جاتا ہے. ایسے میں کئی نام لے سکتا ہوں جو قرآن تلاوت اسلام, اور اس وقت بھی آپ کی جماعت میں کئی لیڈر وہ ہیں جو صرف اور صرف اس لیے اپنی کانسٹیٹوئنسیوں سے الیکشن جیتتے ہیں, اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ مذہبی طور پر کوئی مذہبی پیشوا ہیں. تو مذہبی پیشوا آپ کی جماعت میں وہ بھی چلے گا, آپ سورہ یاسین پڑھے وہ بھی چلے گا. ختم ہو گئی کہانی. اور جو آپ کہتے ہو نا کہ وہ پڑھتے تھے, یہ سورہ یاسین پڑھتے تھے, یا یہ لیڈر تھے وہ لیڈر تھے, دیٹ واز ناٹ ٹو کمیونلائز. شیر کشمیر نے مسلم کانفرنس کا نام بدل کے نیشنل کانفرنس کیوں رکھا؟ بتائیے, آپ بتائیے. یہ بی جے پی والے جواب دیں. یہ سنیل شرما صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ بتائیں ذرا. کل سے وہ لگے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو کیا ہو گیا ہے. اوتھ لیا ہے کانسٹیٹیوشن پہ انہوں نے, اور باتیں دیکھو ان کی. اور ایسے باتیں کرتے ہیں عمر صاحب کے بارے میں جیسے وہ ہوم منسٹر لگے ہوئے ہیں. پہچانو اپنی جگہ اور پہچانو اپنی ڈیوٹی ٹورڈز دا پیپل. لوگوں کی خدمت کرو. آپ کنٹروورسی کریٹ کرنے پہ آ گئے ہیں. ہندو ورسز مسلم ہی لگ گیا ہے یہاں. So point is let us not now drag. بہت بہت شکریہ آپ نے شفقت صاحب وقت دیا. تو یہ تھے پورو پولیس آفیسر اور اب نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور رہنما شفقت وٹالی. ایک لمبا انٹرویو لیکن انگراسنگ انٹرویو, اور تمام وہ سوالات میں نے پوچھے جو نیشنل کانفرنس کی قیادت سے پوچھے جانے چاہیے. اور شفقت وٹالی صاحب نے بڑی بہترین طریقے سے بڑے سیاسی انداز میں سیاسی گفتگو کرتے کرتے ہر سوال کا جواب دیا, اور بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے سوال پر انہوں نے جو گگلی ماری وہ بھی کمال کی تھی. تو یہ تھے شفقت وٹالی. کوشش کریں گے نیشنل کانفرنس سے کچھ اور بڑے لیڈران سے بات کریں, اور تاکہ آپ تک نیشنل کانفرنس کیا سوچتی ہے جموں کشمیر کو لے کر آپ تک پہنچ سکے.